बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हैं और चैप्टर हमारा वही चैप्टर नंबर 7 है, मुआशी तरक्की। मुआशी तरक्की के जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं ये है तवानाई या एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तवानाई होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एनर्जी या तवानाई, अगर एक आम मैं मिसाल इसकी आपको दूं तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। आप जब इस लेक्चर को देखेंगे आप इसको अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को ऑन करेंगे, बैठेंगे, इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो ये सारा काम जो है वो किससे करेंगे? आप एनर्जी से करेंगे, ताकत से करेंगे। तो एक इंसान को एनर्जी हासिल करने के लिए क्या चाहिए होता है? खाना, खुराक चाहिए होती है। हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारे अंदर कंज्यूम होती हैं और फिर उसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी इटसेल्फ हमेशा मौजूद रहती है, ना तो हम इसको किसी से हासिल कर सकते हैं ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ये अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो एनर्जी जो है, अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पे हम एक मुल्क के लिए एनर्जी की क्या अहमियत है। किसी भी मुल्क के लिए मुआशी तरक्की हासिल करने के लिए एनर्जी या तवानाई के जो ज़राए हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे एनर्जी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। अगर वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज पे काम ना करें और इनको ज़्यादा करने की कोशिश ना करें तो उनके मसाइल में और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अब पाकिस्तान में जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं, ये 4 हैं। बिजली से पाकिस्तान एनर्जी हासिल करता है, कुदरती गैस है, मादनी तेल है और कोयला है। बिजली जो है वो आम तौर पे हमारे घरेलू इस्तेमाल में होती है, इसके साथ साथ सनतें इससे चलाई जाती हैं। उसके बाद कुदरती गैस जो है, कुदरती गैस से हमारे यहाँ घरेलू इस्तेमाल भी होता है, गाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं, सनतें भी चलाई जाती हैं और बहुत सारी सनतों में ये कुदरती गैस जो है ये खाम माल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट मादनी तेल है। मादनी तेल या पेट्रोलियम जो है ये भी आपको पता है कि ये जब ज़मीन से एक रॉ फॉर्म में निकलता है तो इससे तकरीबन 30 या 30 से अबव प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं जो डिफरेंट वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी बहुत सारी सनतें जो हैं वो तेल से चलाई जाती हैं और मादनी तेल से जो बाकी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं वो बाकी सनतों में हमारे काम आती हैं। पेट्रोल वगैरह जो हम हासिल करते हैं वो गाड़ियाँ वगैरह चलाने के भी काम आता है। आगे कोयला है। कोयला एनर्जी का एक बहुत सस्ता ज़रिया है और गैस और तेल के बाद इसका नंबर आता है। इस्तेमाल तो इसका पहले से ही था, लेकिन चूँकि गैस एक बहुत ही साफ़ सुथरा सा ज़रिया है जिसमें कोई किसी किस्म की जो है वो गंदगी डेवलप नहीं होती है, बस गैस को इस्तेमाल किया जाता है और वो साफ़ सुथरे तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। तो कोयले का इस्तेमाल इसके सस्ता होने की वजह से और बिजली और तेल के और गैस के महंगा होने की वजह से जो है वो ज़्यादा अब अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। ये सारे ज़राए थे और पाकिस्तान की मईशत में इनकी बहुत अहमियत है। इनको दिन ब दिन बेहतरीन में लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आबादी में इजाफा जो है वो हर मुल्क में होता रहता है और आबादी के इजाफे के साथ साथ अगर वसाइल में इजाफा ना किया जाए तो फिर मसाइल में इजाफा हो जाता है। लिहाजा पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं हम इनको इंडिविजुअली भी बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी के पैदा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम इसको पैदा करते हैं या इसको हासिल करते हैं। बिजली नज़र नहीं आती इटसेल्फ, लेकिन ये काम करती है। हमारे लाइट्स ऑन हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हमारे घर के पंखे चल रहे हैं, बहुत सारी मशीनरी चल रही है, वो सब का सब किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। बिजली
بہت ہی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ساری صنعتیں گھریلو استعمال کے علاوہ بجلی سے ہی چل رہی ہیں۔ تو جو ہماری پن بجلی ہے، سب سے پہلے اس کا جو میں آپ کو سورس ذریعہ بتاؤں کہ کس سے حاصل کی جاتی ہے، تو اس کو پن بجلی یا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں بیٹا پانی سے حاصل کی گئی جو بجلی ہوتی ہے اس کو ہم ہائیڈرو الیکٹرک پاور یا پن بجلی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں پانی کو ایک اونچائی تک لے جایا جاتا ہے یا پانی کے اندر اس کی رفتار میں تیزی پیدا کرنے کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ پانی کو ایک ریکوائرڈ جگہ پر یا اس کے ریکوائرڈ تیزی اس میں لے آئی جاتی ہے، تو اس کو پھر اس کی مدد سے ٹربائنس کو چلایا جاتا ہے۔ اب ٹربائنس کیا ہوتی ہیں؟ ٹربائنس ایک سمپل فین ہوتا ہے، اور جب پانی اس کے اوپر گرتا ہے تو فین جو ہے وہ گھومتا ہے، اور فین کے ساتھ آگے اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں جنریٹرز، جنریٹر جو جنریٹ کرتے ہیں بجلی کو۔ تو اس طرح سے مختلف جو پن بجلی گھر ہیں ہمارے یہاں بنائے گئے ہیں، لگائے گئے ہیں۔ پاکستان میں جو پانی کا ذخیرے ہمارے پاس بڑے بڑے موجود ہیں، ان پر پن بجلی کے ڈیم بنے ہوئے ہیں اور ان سے بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ ان میں اگر سب سے پہلے ہمارے جو علاقے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑی جو سلسلے ہیں، وہاں پہ قدرتی طور پر ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے جہاں ہم اپنے تھرمل پاور پلانٹس لگا سکتے ہیں اور وہاں سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا پاکستان کا جو منصوبہ ہے وہ تربیلا ڈیم ہے، جو کہ دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ تربیلا ڈیم کے بعد غازی بروتھا پروجیکٹ جو ہے وہ دوسرا بڑا پاکستان کا جو ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ڈیم ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر منگلا ڈیم جو کہ دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ واسک ڈیم ہے دریائے کابل پر۔ چشمہ پن بجلی ہیں، اور پن بجلی گھر ہے مالاکنڈ، درگئی بجلی گھر اور رسول پن بجلی گھر۔ یہ سارے وہ پن بجلی گھر ہیں جہاں پہ پانی کے ذریعے ہم بجلی حاصل کرتے ہیں۔ پانی سے ٹربائنس چلائی جاتی ہیں، ٹربائنس سے آگے جنریٹر چلتے ہیں، اور جنریٹر جو ہیں کیا جنریٹ کرتے ہیں؟ الیکٹریسٹی یا بجلی کو جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ایک پہلا بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ تھا۔ نیکسٹ ہے تھرمل بجلی۔ تھرمل بجلی کیسے تیار کی جاتی ہے؟ یہ عام طور پہ توانائی کو استعمال کیا، جیسے تیل کی توانائی ہے، گیس کی توانائی ہے یا کوئلے کی توانائی ہے، ان کو جلایا جاتا ہے۔ ان کے جلنے کی صورت میں جو ہیٹ بنتی ہے، جو ہیٹ کی انرجی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس سے ہم ٹربائنس کو چلاتے ہیں، اور وہی ٹربائنس پھر آگے جنریٹر کے ذریعے بجلی جنریٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہی پانی جو ہم ایک اونچائی پہ لے جا کے پن بجلی گھر میں اس سے ہم جو ہے وہ ٹربائنس کو چلاتے ہیں، یہاں پہ اس کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے جایا جاتا ہے، اور اس سے بھاپ پروڈیوس ہوتی ہے، اور وہ بھاپ میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس اسٹیم میں، اس بھاپ میں، کہ وہ ٹربائنس کو چلاتی ہے، اور ٹربائنس آگے سے جنریٹر کو چلا کر بجلی جنریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بھی ہمارے بہت زیادہ علاقوں میں ان کے پروجیکٹس موجود ہیں۔ کراچی، لاہور، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد، گدو، جام شورو، لاڑکانہ، کوٹری، پسنی اور کوٹ ادو، یہ وہ سارے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے کون سے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں؟ تھرمل بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ہم بجلی پاکستانیوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کی صنعتوں کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، تیسرے نمبر پہ ہے ایٹمی توانائی۔ دنیا کا جدید ترین جو ذریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیچیدہ ترین ذریعہ بھی ہے، وہ ایٹمی توانائی ہے، جو کہ ایٹم سے حاصل کی جاتی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ایٹم کا استعمال کس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے اور کتنے خطرناک اس سے ہتھیار بھی بنائے گئے ہیں، لیکن اسی انرجی کو جو ہے وہ یوزفل طریقے سے بھی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جدید ترین ذریعہ ہے، پیچیدہ ترین ذریعہ ہے، لیکن اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ بجلی حاصل کی جا رہی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایٹمی پروجیکٹس کو خود ہی ترتیب دیتا ہے، پھر ان کو لگاتا ہے، اور پھر ان کے کام کرنے کو کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو اٹامک پاور پلانٹ ہے، ایٹم سے بننے والے جتنے بھی ہمارے یوزفل ریسورسز ہیں ان میں، کیونکہ ہم بات بجلی کی کر رہے ہیں، تو اس کے تمام پروجیکٹس کو تیار کرنا، ان کو لک آفٹر کرنا، ان کو چلانا اسی ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اس کے بعد ایٹمی توانائی متعارف جو ہوئی تھی پاکستان میں وہ فرسٹ ٹائم 1971 میں ہوئی تھی. وہ جب یہ متعارف ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر جگہ چاہیے تھی, ایک پراپر ایسی صنعت لگانی چاہیے تھی کہ اس کو استعمال میں لایا جاتا. تو اس کے لیے پھر کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کینک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا جو اس کو استعمال کرتا ہے اور اس سے جو ہے باقاعدہ انرجی کا حصول ہوتا ہے. 4 اس کے ایٹمی بجلی گھر ہیں, ان میں چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹس اور ان سب کے ساتھ C1, C2, C3 اور C4 یعنی چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کے یہ آگے سے 4 جو ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ کیا پیدا کر رہے ہیں, ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں. اس کے بعد شمسی توانائی ہے, سولر انرجی جو کہ سورج سے حاصل ہوتی ہے. سورج آپ کو پتہ ہے توانائی کا سب سے بڑا منبع ہے اور بہت سارے ملکوں میں سورج سے انرجی حاصل کر کے اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اب یہ اس پہ کام ہوا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی چھوٹے پیمانے پر اس پہ کام ہو رہا ہے اور چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں جو ہے وہ چلانے کا اس سے کام لیا جا رہا ہے. یا سڑکوں پہ جو آپ لائٹس وغیرہ آپ دیکھتے ہیں وہ لائٹس چلانے کے لیے اس انرجی کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس پہ مسلسل کام کیا جا رہا ہے کیونکہ جتنی ضرورت دنیا کی بڑھ رہی ہے دوسرے جو توانائی کے ذرائع ہیں وہ مہنگے بھی ہیں اور وہ کم بھی ہیں. اور سورج ایک واحد ذریعہ ایسا ہے جو کہ بہت آسانی سے اویلیبل ہے اور جس کی انرجی جو ہے وہ کم بھی نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا اس پہ بہت سارے ممالک کام کر رہے ہیں اور سورج کی یہ سولر انرجی کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے ہوا سے بجلی کی پیداوار. تو ہوا سے بجلی کی پیداوار بیٹا ونڈ ملز کے ذریعے کی جاتی ہے, یعنی ایک بہت کھلا بڑا میدان ہوتا ہے, اس میں ونڈ مل لگائی جاتی ہیں. ونڈ مل کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پول ہوتا ہے جس کے اوپر 3 یا 4 پروں والا فین لگا ہوا ہوتا ہے اور نیچے اس کے ساتھ ایک ٹربائن اٹیچ ہوتی ہے. ٹربائن اسی طرح سے آگے جنریٹر سے اٹیچ ہوتی ہے. جب یہ فین ہوا کی طاقت سے گھومتے ہیں یہ آگے سے ٹربائن کو چلاتے ہیں اور ٹربائن پھر جنریٹر سے بجلی جنریٹ کرتی ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے جس سے بجلی حاصل کی جاتی ہے اور یہ بھی دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے, اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. پاکستان میں سندھ اور بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ونڈ ملز کے ذریعے بجلی حاصل کی جا رہی ہے. اس کے لیے ہوا کی ایک اسپیسیفک تیزی چاہیے ہوتی ہے. ہوا کے اندر تقریباً اس کی جو ہے 15 جو ہے پر آر فی کلومیٹر پر آر کے حساب سے ہوا کو چلنا ہوتا ہے. اس سے اگر کم ہوگی تو وہاں ونڈ مل کام نہیں کرتے. اس سے زیادہ ہوا کی رفتار والے علاقے جو ہیں ان کو چوز کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ کام کیا جاتا ہے اور وہاں سے بجلی حاصل کی جاتی ہے. لہٰذا پاکستان میں 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ونڈ ملز لگائی گئی ہیں اور ان سے بجلی حاصل کی گئی زیادہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ تیسرا جو ہے وہ معدنی تیل ہے. معدنی تیل کا یوز بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور پھر کوئلہ ہے. تو اس طرح سے 4 توانائی کے ذریعے جو کہ پاکستان اس وقت استعمال کر رہا ہے اور ان سے توانائی حاصل کر رہا ہے, یہ پاکستان کے 4 ذرائع ہیں. ان کو اچھے سے سن لیجئے گا, لیکچر کو سمجھ لیجئے گا کتنے پرسنٹ کون سا ذریعہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور اس کے اندر ہر ایک کی جو ڈویژن ہے پرسنٹیج کے حساب سے وہ کتاب میں اس کے گرافس بنے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیجئے گا, ان ٹیبلز کو دیکھ لیجئے گا, ان کو بھی یاد ساتھ رکھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک اہم کویسچن ہے, اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا اور اس کے بعد پھر نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے, اللہ حافظ.